बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीटीआई इरादे कर चुकी है टकरा जाने के, और ये इरादे ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के हैं। और ये इरादा क्यों है इदारों से टकराने का? कल के लिए जो ऐलान किया है पीटीआई के दो सरकर्दा लीडरों ने, फवाद चौधरी साहब ने और हमाद अजहर साहब ने, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद वो ये खुली धमकी थी, खुली धमकी, एक इल्ज़ाम था, खुला इल्ज़ाम। लेकिन चूंकि ये इल्ज़ाम फवाद चौधरी की ज़ुबान से लगा और बड़े तरीके के साथ उन्होंने बात की, बड़ा थोड़ा सा लमलेट हो गए उन्होंने बात की तरीके के साथ कि सरकार जो है वो साईं बुरा ना मना जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अंदर से तो जब कह के भेजते हैं तो फिर वो पूरी उम्मीद भी रखते हैं कि ये पूरी नफ़रत के साथ, जिस तरह मुंह से मैं आग निकालता हूँ उसी तरह, जिस तरह मेरे मुंह से नफ़रत जो है या जहर जो छलकता है, उसी तरह फवाद चौधरी या जो दीगर जिनके ज़िम्मे में मैं काम लगाता हूँ वो बिला खौफ ख़तर इदारों से डरे बगैर उसी तरह का जहर जो है वो उगले, उसी तरह की बात करें। तो मतलब ये कि वो क्यों है और वो क्या था, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। और यहाँ पर मैं इससे पहले कि जो इमरान खान साहब टकराने जा रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो क्यों टकराने जा रहे हैं और ऑप्शन क्यों नहीं है, इस पर बात करूं। दो छोटी छोटी मैं आपको बातें आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। मेरी इतला के मुताबिक अभी थोड़ी देर मुस्लिम लीग नून के ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जी कि डी नोटिफाई, यानी वो जो डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन है गवर्नर का, वो तैयार पड़ा हुआ है और वो किसी भी वक्त जो है वो हम रिलीज़ कर देंगे। मैंने इंतज़ामी सतह के ऊपर जो वफाक पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है वहाँ पर जो सरकारी मशीनरी है उनसे रब्ता करके मैंने पता किया कि आप तक गवर्नर का कोई नोटिफिकेशन आया? उन्होंने कहा जी नहीं। कोई डी नोटिफाई जो किया गया है वज़ीर आला को वो आया आप तक? उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि ये आज रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त 4 घंटे और इंतज़ार, चूँकि मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ, 21 दिसंबर की रात है और 8:20 हो चुके हैं रात के, और ये 12 बजे के बाद वो पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी मशीनरी है, वो रात 12 बजे तक अपनी तरफ से वो तक इंतज़ार करेगी। वो उनका एक गैस वर्क है, या हो सकता है कि उनके पास इतला भी हो कि रात 12 बजे उन्हें वो गवर्नर पंजाब का जो है नोटिफिकेशन, जो डी नोटिफाई जिसमें किया जाएगा वज़ीर आला पंजाब को, वो उन तक पहुंच जाएगा और फिर इदारे हरकत में आएंगे। कल हो सकता है कि आपको गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो अपनी वो मिले, क्या कहते हैं, रेंजर्स वगैरह, और गवर्नर जो है वो रेंजर्स को भी तलब कर लें। तो इस तरह की सूरत हाल है। और अब 8:20 पर जो 8 क्लब रोड है वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे मेरी इतला के मुताबिक, और परवेज़ इलाही साहब का जो दीगर अमला है वो भी वहाँ पर, या उनका जो पर्सनल स्टाफ, दोस्त अहबाब, वो वहाँ पर मौजूद हैं। और मेरी एक और इतला है, मैं असल में वो जो ना कि कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल जब होती है तो फिर कई तरफ से एक वक्त में कई तरफ से कार्रवाइयाँ पड़ रही होती हैं। एक कार्रवाई जो है वो मेरी इतला के मुताबिक वो ये है कि जो है ना हमारे जो भाई लोग हैं जी, समझ रहे ना आप, वो कंफर्टेबल है परवेज़ इलाही साहब से। उनका ये ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हैंकी बैंकी नहीं करेंगे। लेकिन जब सवाल किया गया कि अगर आपका ये ख्याल है कि हैंकी बैंकी नहीं करेंगे तो फिर ये डी नोटिफाई करना, ये इस तरह के सारे काम करना, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से 10 के 10 बंदों को शो करना और कहना कि मेरी स्ट्रेंथ पूरी है और मैं इमरान खान साहब के साथ आखिरी दम तक खड़ा हूँ, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ें जो हैं ये सियासत है, लेकिन जो जब हम जमा तकसीम, जब हासिल सियासत निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे इसका, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उसी तरफ खड़े होंगे जिस तरफ उनको खड़ा होना चाहिए। तो ये बातें जब मैं कर रहा था तो वो कर्नल साहब थे, हमारे एक दोस्त हैं, मेहरबान हैं, तो उन्होंने कल कहा कि यार कि कल तुम वो जो व्लॉग जो तुमने किया है कि जनरल फैज़ ने छोटे छोटे कर्नल बिठाए हुए थे, ये छोटे छोटे कर्नल केड़े ने? मैं कहा सर वो छोटे छोटे कर्नल और सन, तुसी नहीं हो। तो मैंने उनको मज़राए मजाक कहा, मैंने कहा नहीं तुसी बड़े कर्नल हो। तो खैर अच्छा, ये बात मैंने अज़राए तफन्नन आपको बता दी क्योंकि मुझे वो गुफ्तगू में जो थी ना वो बात उनकी ज़हन में आ गई, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये भी मैं आपको बात बता दूं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो
ابھی جو انہوں نے 7 بجے کے قریب جو پریس کانفرنس کی تھی جو اجلاس کے بعد اپنی جو میٹنگ کے بعد، اس میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے وہ فیصلے تھے کہ ہم نے اب پاکستان کے ریاستی اداروں کا دید لحاظ نہیں کرنا، ان سے خوف نہیں کھانا، وہ جو کچھ جس حد تک ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہم نے ان کو پلٹ کے جواب دینا ہے، اور اس کے لیے چونکہ عمران خان صاحب کے سارے راستے جو ہیں وہ سیاست کے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر جتنے دروازے کھل سکتے تھے وہ سارے کے سارے بند کیے ہیں، تو اب ان کے پاس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جس کو کہتے ہیں راہ فرار ہے نہ مفر ہے، وہ اب ان کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا ماں سوائے اس کے کہ یا تو وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، لیکن وہ معاملات کو، اپنی سیاست کو، اپنے نیریٹو کو جس لیول کے اوپر لے کے جا چکے ہیں اس کے بعد واپسی جو ہے ان کی وہ سیاسی موت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابتدائی طور پر تو سیاسی خودکشی کا فیصلہ کیا ہے، سیاسی شہادت کا، اور وہ کیوں کیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے، اور وہ لاجیکل ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 چیزوں نے بڑی بری طرح پولیٹیکلی ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے، ایک ان کی آڈیوز ہیں اور ایک ان کی کہہ لیں کہ گھڑی چوری، اور وہ توشہ خانہ آپ کہہ لیں، برتن چوری، گھڑی چوری، حتیٰ کہ وہ جو سوٹ پہنتے تھے جو تحفے طائف ان کو آتے تھے سر، وہ بھی انہوں نے سوٹ تک نہیں چھوڑے، تو وہ ان ساری چیزوں نے، اگر آپ عمران خان صاحب کی جتنی سیاسی تاریخ ہے وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ اتنے ڈیمیجنگ ان کے خلاف چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کڑی چور کا نعرہ اگلے الیکشن میں سر چلنا ہے، یہ بات آپ لکھ لیں، تو عمران خان صاحب کو ان 2 چیزوں نے بڑا شدید ڈیمیج کیا ہے۔ یہ جو رہی صحیح کڑی چوری کے بعد جو ہے، گھڑی چوری کے بعد جو رہی صحیح ان کی جو ساکھ تھی وہ برباد کر کے رکھ دی ہے ان آڈیوز نے، اور یہ جو آڈیوز ہیں اس کے بعد کچھ اور آنے والا ہے، اور وہ جو آنے والا ہے وہ پاکستان کے بڑے صحافی بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو کل آپ کو بتایا تھا، میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، کہ 3 ویڈیوز ہیں، ایک ویڈیو کسی بچے کے ساتھ بتائی جاتی ہے، ایک ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ ہے، اور ایک ویڈیو ناقابل بیان ہے۔ تو اب یہ فیک ٹیکنالوجی وہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، لیکن وہ دنیا کے میں بڑی بڑی اس طرح کی لیبارٹریز ہیں جو فرانزک اس کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں، تو ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن جو مزید چیزیں آنے والی ہیں ان کے بارے میں جو سید طلعت حسین ہے، ایک ٹویٹ انہوں نے کل کیا تھا اور ایک ٹویٹ انہوں نے آج کیا ہے۔ جو کل کیا تھا وہ انہوں نے کہا کہ عمران ہیز نو آئیڈیا وٹس کمنگ ہز وے، آڈیوز آر اے ٹپ اینڈ آئس برگ از فلوٹنگ اہیڈ، یعنی کہ یہ تو وہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ جو 3 آڈیوز آئی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جو آنا ہے وہ عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا طوفان ہونا ہے۔ تو اگلا جو ٹویٹ انہوں نے آج کیا ہے وہ ہے کہ ان دا پنجاب پاور پلے ایکسپیکٹ a massive earthquake tonight. It is a no holds barred game now. Audios, videos, financial scandals involving big wigs are ready to launch. This is getting really nasty. Fight to finish. Sigh. ٹھیک ہے جی، تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سڑکوں کے اوپر اب آ کر جنگ لڑیں، اور تاکہ اتنا شور اٹھے کہ ان کی جو نفسانی خواہشات سے اٹی پڑی آڈیوز ہیں جو ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج، جنہوں نے برباد کر دیا ہے عمران خان صاحب کو، وہ اس شور میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شور ہو اور ان کی سیاسی شہادت ہو، اس میں وہ آڈیوز دب جائیں جس میں عمران خان صاحب کی نفسانی خواہشات، ہرس، ہوس، پتہ نہیں کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ ٹپک رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک بیڈ کریکٹر، ایک غلیظ کردار جن آڈیوز سے نکل کر سامنے آ رہا ہے، وہ آڈیوز جو ہیں وہ اس شور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سڑکوں کے اوپر لڑائی میں دب جائیں۔ یہ کل عمران خان صاحب نے جو ابھی 2 باتیں ہوئیں پریس کانفرنس میں، ایک فواد چوہدری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ ہماری اسٹرینتھ پوری ہے، کل ہم 177 بندے شو کر دیں گے، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور وہ منہ سے آگ نکال رہے تھے وفاقی حکومت کے خلاف، اور وہ جناب نفرت انگیز رویے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے منڈی لگا دی ادھر آ کے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی
یعنی کہ پی ڈی ایم والوں کی بات کریں کہ منڈی لگا دی، آصف زرداری صاحب نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ یہاں پر لٹانا شروع کر دیا، ناصر غنی صاحب تو اور ناصر شاہ صاحب اور جو ہیں شرجیل میمن وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کھلی منڈی لگائی ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی ٹون جو ہے وہ تمیز تہذیب کے دائرے میں اور ترلے منت سماجت والے میں آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے کچھ بندے بھی جو ہیں ان کو ٹیلی فونز آ رہے ہیں کہ آپ ابسٹین کر جائیں، آپ نے آنا نہیں ہے۔ میں ہائی جو آفیشلز ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ فون کون کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر براہ راست الزام لگا دیا ہے۔ جنرل ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ جنرل فیض بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے۔ تو جب میں نے اسی کام کے لیے جب فون کیا تھا ایک صاحب کو تو کہ جی کہ تسی کو ٹیلی فون کر رہے ہو کہ جناب بندے توڑنے واسطے، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے، اور وہیں سے انہوں نے بات کی کہ کل آپ نے کہا ہے کہ نکے نکے کرنل جنرل فیض نے بٹھائے ہوتے تھے، وہ کڑے نکے نکے کرنل، تو وہاں سے یہ والی بات ہوئی تھی۔ تو اس طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کیٹاگوریکلی کہ ہم اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہیں، لیکن سر ہم جو یہ تو ان کا موقف ہے، لیکن اس پولیٹیکل لاجک کے تحت، پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے تحت سر پاکستان کے حساس ادارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا وہ جو افریت کھڑا انہوں نے کیا تھا، اگر وہ مداخلت نہیں کریں گے تو وہ افریت پاکستان کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، مجھے عامر میر صاحب کا جو وہ لاجک ہے جو وہ دیتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے حساس اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے، ہم نے غیر سیاسی رہنا ہے، ہم نے سیاست نہیں کرنی، تو پھر ان کو اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے زیادہ سیاست کرنی پڑے گی، تاکہ سیاست میں کریٹ کیے گئے ان کے بڑاوے، ان کے چابی والے باوے، ان کے روبوٹس جو ہیں وہ ان کی وہ جو نہیں ہوتا ان کے فیوز نکالے جائیں، ان کی پروگرامنگ جو ہے وہ ٹھیک کی جائے، ان کی ڈی بریفنگ کی جائے یا ان کو ڈسمینٹل کیا جائے۔ تو سیاسی طور پر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ سر یہ وہ کیا شعر ہے جی کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ جو پردہ داری ہے، یہ جو اس وقت آپ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور سب سے زیادہ سمجھ عمران خان صاحب کو آ رہی ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے چل رہی ہیں اور کیوں چل رہی ہیں۔ سر جی آڈیوز اور ویڈیوز سر انہوں نے ڈیمیج کر دیا ہے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اب سڑکوں پر لڑائی چاہتے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں حماد اظہر صاحب نے یہ والی بات کی کہ بہت ہو گیا، اب کل 5 بجے یہ جو لاقانونیت کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر، ہم نے ایک بڑا اجتماع کریں گے، اور ہم جناب اب سوچ رہے ہیں، ہم اب کہہ رہے ہیں کہ اب چیزیں کھل کے ہونی چاہیے۔ انہوں نے گولیاں چلا کے دیکھ لی، یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے گولیاں چلا کے دیکھ لی، انہوں نے ارشد شریف کو بھی قتل کر کے دیکھ لیا، انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے خلاف 95 مقدمے بھی درج کر لیے، اور عمران خان صاحب کے خلاف تو ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہو رہا۔ تو اب ذرا کھل کے ہو جائیں چیزیں، انہوں نے یہ اب عوام کے ساتھ تو یہ مذاق نہیں چل سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سر میں پہلے 2 باتیں، پہلی بات یہ کہ سر واقعی عوام کے خلاف کوئی مذاق نہیں ہو سکتا اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ سر کل لے آئیں کوئی 1 کروڑ آدمی، سر فارغ ہو جائے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ حکومت اڑ جائے گی، نظر ہی نہیں آئے گی، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا۔ سر اگر اتنی سٹرینتھ ہوتی، عوام اتنے آپ کے ساتھ ہوتے، تو پہلے 25 مئی کو، پھر 26 نومبر کو آپ خاک چاٹتے ہوئے واپس نہ آتے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا یہ تجزیہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے پاس اتنی سٹرینتھ ہوتی، یا اتنی اخلاقی پاور ہوتی، یا اتنی اخلاقی جرت ہوتی، تو وہ پنڈی سے، سر وہ پنڈی تو ڈرتے بھی نہیں گے کہ رانسنا اللہ بیٹا گرفتار کر لے گا، یہ تو ان کے حالات ہیں۔ تو یہ دھمکیاں پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں۔ بسم اللہ سر، سویرے آؤ لاؤ مجمع کریں، فوج کے خلاف 2 ہاتھ، آپ کو بھی سمجھ لگ جائے اور فوج کو بھی سمجھ لگ جائے کہ ان کو واقعی پتہ چلے کہ جی پالیٹکس میں نہیں ہم نے آنا، اور جو پالیٹکس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا اب اس کو نبھانا ہے، یا جو بھی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بچ پائیں گے، وہ جو ان کے چیزیں مقدر میں لکھی جا چکی ہیں۔ سر آپ اتنا
ایک پوئٹک جسٹس بھی ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف بھی کرنا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو منطقی انجام ہے وہ سر جیل کی کال کوٹھری ہے, چاہے وہ 3 سال کے لیے ہو چاہے 2 سال کے لیے ہو. یہ بات آپ لکھ لیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاسی موت سے بچنا چاہتے ہیں, سیاسی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, سیاسی موت سے بچ نہیں سکیں گے, سیاسی شہادت مل نہیں سکے گی. وہ سڑکوں کے اوپر آ کے سر صبح اگر فرض کریں رینجرز آ جاتے ہی تو پھر کی کریں گے, پائن لڑ کے دیکھ لیں, بسم اللہ. نہیں لڑیں گے. صرف کیا چاہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, آڈیوز آ رہی ہیں, اس کے بعد ویڈیوز آنی ہیں, میرا اس سیاست جو ہے وہ دفن ہو جانی ہے. لوگ جو ہیں اس ملک کے, اس قوم کے سر, وہ اس طرح کی چیزوں کو بھاؤ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اگنور کر دیں گے سر. وہ جو فین کلب کی فالوئنگ ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, ووٹ ایک علیحدہ چیز ہے. عمران خان صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے, لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پوری قوم ہی شاید, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے معافی چاہتا ہوں, کہ بغیرتوں کا ٹولہ ہے. نہیں سر, یہ قوم غیرت مند ہے, اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی 1000 ویڈیو بھی آ جائیں خواہ کو فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر انہوں نے سیاست بچانی ہے تو فوج کے ساتھ سڑکوں پر قوم کو لڑوانا ہے. خود پائن جو ہیں وہ ارادے دیکھیں کہ آپ آ جائیں, چاہے رینجرز آئی ہوئی ہو, ہم نے فوج کے خلاف سڑکوں کے اوپر اب جناب وہ ٹکر دینی ہے مال روڈ لوور پہ, اور میں خطاب کروں گا ویڈیو لنک کے اوپر, سبحان اللہ, سارے آکو سبحان اللہ. سر آپ لوگوں کے بچے مروانا چاہتے ہیں. یہ عمران شفقت جو ہے, یہ فقیر آپ کا, یہ ان کے 26 نومبر والے پلانز جو تھے وہ تو ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے اتنی, ورنہ پلان تو یہی تھے فیض صاحب کے کہ جناب کہ یہ لوگوں کو لڑوا دیں اور مروا دیں لوگوں کے بچوں کو, اور پھر اس کے بعد جناب میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم, اب باجائی فارغ تے فارغ میں آ گیا تھے بس. تو یہ ان کے پلانز تھے اور یہی ان کے پلانز ہیں. عمران خان صاحب آپ کے میرے بچوں کو مروا کر اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.